दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर दाऊद इब्राहिम की. बहुत सी खबरें इनके बारे में सुनने को मिल रही हैं, अफवाहें और बड़े किस्से. कभी कोई कहता है कि ये बीमार हैं, ज़ेर इलाज हैं, कराची के किसी अस्पताल में हैं और भी बहुत कुछ. लेकिन मैं जानना चाहूँगी जो सच है और क्या इन बातों में वाकई सच है या नहीं. हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अब्दुल सत्तार खान, हु इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम समा टीवी. इनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये आज बताएं खुल के कि आखिर पर्दे के पीछे क्या है, क्या वजूहात हैं, क्या इंकशाफात हैं जो ये करना चाहेंगे. और मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, तो लेट्स जस्ट टॉक टू हिम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर आप? सर, जैसे कि आप सुन रहे थे, आज हम बात करना चाहते हैं दाऊद इब्राहिम पे, जिन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है. वैसे तो अगर देखा जाए तो वो एक कांस्टेबल के घर में पैदा हुए, एक आम से शख्स, आम से बच्चे थे. लेकिन इतनी जल्दी रैपिडली उन्होंने अपने आप को इतने फेजेस से स्मगलिंग, बुकिए और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाना, तो ये सारा सफ़र इन्होंने जो तय किया और अब ये हैं, अब इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, इनसे अटैच्ड और एसोसिएटेड जिनके किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो कि जैसे कहते हैं वाक़ियात हैं, इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ. और आपसे बेहतरीन कोई नहीं बताएगा, तो चलिए बताइए. काफ़ी सालों से ऐसा होता है कि इंडिया का जो मीडिया है जी, इंडिया का मीडिया दाऊद इब्राहिम के हवाले से काफ़ी सेंसिटिविटी कह लें आपको. थोड़ी सी कोई बात आती है ना, चाहे वो स्पेकुलेशन ही क्यों ना हो, अनफाउंडेड ही क्यों ना हो, अनकन्फर्म्ड ही क्यों ना हो, इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो, वो दाऊद इब्राहिम की चीज़ों को वो लेता है, आउट ऑफ प्रपोर्शन लेता है और फिर उसको वो काफ़ी दिन तक अंडर डिस्कशन, अंडर डिबेट रखता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसे उसी मीडिया को बाद में ये कहना पड़ता है कि ये अनफाउंडेड थी, अनकन्फर्म्ड थी, रिलायबल नहीं थी. तो इतने दिन फिर आपने डिबेट में क्यों रखा, डिस्कशन में क्यों रखा आपने. तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से कई सालों से, कम अज़ कम 2015-16 से ऑनवर्ड अब तक कोई 5-6 दफ़ा तो दाऊद इब्राहिम को मार चुके हों, और मुख्तलिफ हवालों से कि बीमार थे तो डेथ हो गई. हाँ जी. फिर ये हुआ कि कोरोना वायरस में भी उनको लेके आए कि कोविड था, कोविड में दाऊद इब्राहिम आ गया और दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई. अच्छा, होता ये है कि वही मीडिया इंडिया का मीडिया होता है जो कुछ दिनों बाद अपनी हवाले से बात करता है कि ये बातें कंफर्म नहीं हुई, ये स्पेकुलेटिव थी. अब ऐसा क्यों होता है? मतलब कि अगर कोविड में हुआ था तो कोविड में उसका जो भतीजा था सिराज कासकर, उसकी डेथ हो गई थी. तो अब फैमिलीज़ में कईयों की डेथ होती है, किसी एक की डेथ होने का मतलब ये थोड़ी है कि पूरी फैमिली की डेथ हो गई. तो ये होता इसलिए है कि इंडिया में एक बाकायदा क्रेज़ है दो बंदों का, जो कि इंडिया के मीडिया में कोई थोड़ा सा एक आसरे की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी कोई भी चीज़, कोई स्पेकुलेशन ही क्यों ना हो, हाँ जी, तो वो उस पर आ जाते हैं. एक था ये तहरीक ये लश्कर तैयबा जमात दावा के हाफिज सईद, और दूसरा है दाऊद इब्राहिम. ये दोनों के बारे में इंडिया का काफ़ी क्रेज़ है, इंडियन मीडिया का. अब एक बात है कि इस लेवल का अंडरवर्ल्ड का वो बंदा है और उनके वो हत्थे नहीं है. वो 1993 के जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उसके बाद का वो निकला हुआ है. तो एक तो ये है कि उनके हत्थे नहीं चढ़ रहा. अब उनके हत्थे चढ़ने के वो कई ऐसे मौके वो पैदा करते हैं, वो मौके भी इसी तरह दम तोड़ जाते हैं, जिस तरह की ये ख़बरें उसकी डेथ के हवाले से, या उसकी लात ख़राब हो गई तो उसकी टांग काट दी गई, उसका हाथ ख़राब हो गया, उसका हाथ काट दिया गया, वो जी कोमा में है, वो आईसीयू में है, वो जी हॉस्पिटल में है. कराची का भी अभी कह रहे हैं कि कराची में ज़ेर इलाज है. अब ये वो खुद कह रहा है, खुद जो इंडिया का मीडिया खुद कह रहा है कि ये स्पेकुलेटिव है. वो खुद ही कह रहा है, खुद ही एक चीज़ को लाता है, क्रेज़ बड़ा है वहाँ पर. दाऊद इब्राहिम के बारे में जानना इंडिया का कौन सा ऐसा होगा जो दाऊद इब्राहिम के बारे में जानना नहीं चाहेगा. अब दाऊद इब्राहिम का जो भी हुआ कि आपने कितनी दफ़ा मारा, छोटी छोटी बात पे टांग कट गई, हाथ कट गया, कान कट गया, बाल नहीं रहे, बाल झड़ गए, गंजा होना शुरू हो गया. अब ये सारी स्पेकुलेटिव. अब उसमें होता ये है कि ये चीज़ अपनी जगह पर, एक चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि जो इंडिया में हुआ और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम हुई, इंडिया की पुलिस नाकाम हुई, फिर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडिया की पुलिस के दरमियान
वो कोऑर्डिनेशन थी नहीं थी, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे नहीं करते थे, या दाऊद इब्राहिम का दोनों में से किसी एक की तरफ टिल्ट था कि वो लॉयल इतने थे कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के पकड़े जाने की या मारे जाने की जो प्लान था, जो सीक्रेट प्लान था, वो नाकाम किस तरह से हुआ। दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी होती है पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियां दाद जुनेद के साथ। अब ये दुबई में शादी है। जब इनको पता चला कि दुबई में शादी हो रही है तो इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सीक्रेट प्लान तैयार करती है, और सीक्रेट प्लान का ऑथर होता है अजीत डोवाल, जो आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नरेंद्र मोदी का। जी। वो आईबी का डीजी नहीं था, आईबी का सरबराह वो रह चुका हुआ था, उसका उस वक्त आईबी के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये सीक्रेट प्लान चॉक आउट होता है। और सीक्रेट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अजीत डोवाल और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो छोटा राजन की तरफ रजू करती है। छोटा राजन उन्हें दो अपने ऑपरेटिव देता है, एक का नाम विकी मल्होत्रा होता है, दूसरे का नाम फरीद तनाशा होता है, कि वो प्लान ये करते हैं कि ये दुबई जाएंगे और दाऊद इब्राहिम को एलिमिनेट कर देंगे। अब इनकी आखिरी जो मुलाकात होती है इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो सीक्रेट प्लान है, उसकी आखिरी मुलाकात दिल्ली में होती है। अजीत डोवाल उस मीटिंग में मौजूद है, विकी मल्होत्रा उसमें मौजूद है, फरीद तनाशा उसमें मौजूद है। बम्बई की पुलिस को इतला मिलती है कि जनाब ये विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली में है। वो ये था कि वो दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे इंडिया के, उनको वो कॉल करते थे कि जी हमें पैसे चाहिए, जिसको एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं, भत्ता कहते हैं। तो वो ट्रेस कर रही थी बम्बई पुलिस विकी मल्होत्रा को और फरीद तनाशा को। उनको पता चला कि दिल्ली में है, तो पुलिस की रेड होती है, बम्बई पुलिस की रेड होती है दिल्ली में, और उस रेड को जो लीड कर रही थी वो एक खातून पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम मीरा बोवंकर था। तो ये जब रेड हुई थी, तो जब रेड में पकड़ा गया विकी मल्होत्रा को और फरीद तनाशा को, तो साथ बैठा हुआ था अजीत डोवाल। अब पुलिस के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक साबिक सरबराह यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर उसके दरमियान जो बात होती है, वो फिर मीरा ने अपनी किताब, जिस किताब का नाम था मैडम कमिश्नर में उसने ये चीज़ रिवील की कि जी अजीत डोवाल ने तो मुझे बाकायदा तड़ी लगाई थी, धमकी दी थी कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, ये एक सीक्रेट प्लान है, हम सीक्रेट प्लान एक तैयार कर रहे हैं और तुमने रेड कर दी इन दोनों को पकड़ने के लिए। उसने कहा कि मैंने कहा ये हमें वांटेड है, ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये हमें वांटेड है, हमने ट्रेस कर लिया, लोकेट कर लिया। वो पुलिस को जब पता चल जाए ट्रेस कर लेती, लोकेट कर लेती, वो पकड़ती उसको जाके, हमने इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये सारी बातें मीरा बोवंकर की किताब में है मैडम कमिश्नर पे कि ये हुआ था। उसने बहरहाल विकी मल्होत्रा को और फरीद तनाशा को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये सीक्रेट प्लान तबाह हो गया। उसके बाद इस एक वक्त में बात निकली थी कि बम्बई पुलिस जो है ना वो साथ देती है दाऊद इब्राहिम का। उस वक्त हुआ ये था कि A.N. रॉय एक पुलिस कमिश्नर थे बम्बई में, उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर था असलम मोमिन, उनको टर्मिनेट कर दिया। वो ये हुआ कि वाइट टेप्स निकली, पुलिस के हथे वाइट टेप्स चली थी, टेलीफोन टेपिंग चली थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि असलम मोमिन जो इंस्पेक्टर था पुलिस का बम्बई का, उसका दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुक है। जब ये बात निकली तो उन्होंने कहा ये मोस्ट प्रॉब्ली असलम मोमिन ने बम्बई पुलिस को टिप कर दिया कि जनाब ये सीक्रेट प्लान है जो इन्होंने दुबई में जाके दाऊद इब्राहिम को मारना है, तो अगर आप इन दोनों बंदों को पकड़ लेंगे जो आपको वांटेड है, तो ये दाऊद इब्राहिम को नहीं मार सकेंगे दुबई में जाके। उसके बाद मीरा कहती है अपनी किताब में, मीरा कहती है इस तरह की कोई बात नहीं थी, हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आईबी का सीक्रेट प्लान है जिसका हमें नहीं पता था। सही है। और ये जब हमने रेड की तो हमने तो अपने जो वांटेड बंदे थे हमने तो उनको पकड़ना है, वो अंडरवर्ल्ड के थे, छोटा राजन के वो लोग थे। हाँ जी।
ان کے وہ مرڈر کیسز تھے, ایکسٹورشن کے ان کے پاس کیسز تھے, کڈنیپنگ کے کیسز تھے. ظاہر ان کو تھوڑی پتہ تو ہے ہم پلان چل تھوڑی, رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میری بات ہوئی, ہم نے, ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی, شاکنگ سرپرائز یہ تھا کہ جب ہم نے ریڈ کیا اور ان وکی ملہوترا اور فرید تناشا کو پکڑا تو اجیت دوال بیٹھا ہوا تھا. ہمارے لیے تو شاکنگ سرپرائز تھا کہ یہ آئی بی کا جو انڈیا کا انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ. کہنا ہمارے لیے سرپرائز, شاکنگ سرپرائز تھا. لیکن چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی سیکرٹ پلان کیا ہوا کہ یہ دبئی میں جا کر داؤد ابراہیم کو ماریں گے, اور کس کے تھرو ماریں گے, وکی ملہوترا اور فرید تناشا کے ذریعے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں نے پکڑ لیا. بہرحال مجھے تڑی لگائی تھی اجیت دوال نے, جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے نریندرا مودی, وزیر اعظم نریندرا مودی کا. یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ خود انڈیا میں اس طرح کے پلان, یہ میں پھر کسی اور وقت, اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں داؤد ابراہیم کے حوالے سے, کہ خود انڈیا کے اس طرح کے سیکرٹ پلان ناکام ہوتے تھے. اس میں نہ پاکستان کا ہاتھ ہوتا تھا, نہ داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہوتا تھا. اس میں صرف یہ ہوتا تھا آئیدر وے, یا تو واقعی انڈر ورلڈ کا کنگ رہا ہے وہ, یا تو واقعی اس کی پینیٹریشن خوفناک حد تک انڈیا میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس انٹیلیجنس میں اتنی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا پلان بنتا ہے تو چوپٹ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں رہتی, اور انٹیلیجنس ایجنسی جب کبھی بھی اٹیمپٹ کرتی ہے داؤد ابراہیم کو پکڑنے کے لیے تو وہ چھوٹا راجن کا ساتھ لینا کی کوشش کرتی ہے کہ یہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے کلیو کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے سٹائل کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کی ورکنگ کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں. تو ہمیشہ یہی ہوا کہ انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو, انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ ہی چھوٹا راجن کے اوپر ریلائے کرتی رہیں کہ ان کے ذریعے ہم داؤد ابراہیم تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز کو جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی ڈوزیئرز میں ہے یہ بات, اس میں کہا گیا کہ داؤد ابراہیم نے, اسے کہتے ہیں کانفلکٹ ڈائمنڈ یا بلڈ ڈائمنڈ, اس کا کام شروع کیا. اور پھر یہ ہے کہ افریقہ سے وہ ڈائمنڈ دبئی اسمگل کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ افریقہ میں جو ہے اس کا پوائنٹ پرسن وہ رحمت نامی ایک شخص ہے. رحمت نامی کوریئر وہاں سے سلیکٹ کرتا ہے, جو موسٹ آف دی ٹائم پریفرنس جو ان کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ینگ وومن, افریقن وومن یا ینگ افریقن مین. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوریئر جب دنیا میں کہیں سلیکٹ ہوتا ہے نا تو کوریئر ینگ کو ایکٹیو کو لیتے ہیں. وہ کوریئر کے ذریعے وہ ڈائمنڈ دبئی میں, اب وہ ڈائمنڈ ہر ایک ٹرپ میں ایز پر ٹرپ وہ ڈائمنڈ کم از کم 1 ملین پاؤنڈ کے ویلیو ہوتی تھی, اور جو کوریئر ہوتا تھا وہ $10,000 اس کی فیس ہوتی تھی یا اس کے چارجز ہوتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ڈائمنڈ ہے نا, کانفلکٹ اینڈ بلڈ ڈائمنڈ, یہ کہتے ہیں کہ جو اللیگل مائنڈ ڈائمنڈز ہیں نا یہ وہاں سے لیتے ہیں. اور یہ کون لیتے ہیں؟ یہ عمومی طور پر جو انسرجنسی میں انوالو ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنی انسرجنسی کو فائنانس کرنے کے لیے وہ اللیگل مائنڈز کی طرف جاتے ہیں. وہاں سے یہ کانفلکٹ اور یہ بلڈ ڈائمنڈز. بلڈ ڈائمنڈز میں تو ہالی ووڈ میں بہت ساری فلمیں بنی ہیں. اس فلموں میں یہ کہا گیا, دکھایا گیا کہ انسرجنسی میں یہ کانفلکٹ اور بلڈ ڈائمنڈز کس لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوتا تھا وہاں پر. اب اس کے لیے یہ تھا کہ یہ جو اللیگل مائنڈ ڈائمنڈز ہوتے تھے, کانفلکٹ اینڈ بلڈ ڈائمنڈز, یہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے نا لیگل مارکیٹ ڈائمنڈ کی, وہاں پہ بلیک لسٹڈ ہے, وہاں پہ کوئی نہیں لے گا. یہ اس طرح کے لوگ لیں گے, یا انسرجنسی جن کا تعلق ہوتا ہے, یا پھر داؤد ابراہیم کی طرح کے انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو ڈائمنڈ جاتا تھا دبئی جاتا تھا, دبئی میں فیروز نام کا بندہ ہے جو کہ پوائنٹ پرسن ہے, ہینچ مین ہے داؤد ابراہیم کا, جو اس کو ریسیو کرتا تھا. پھر اوور آل ان کی اوور سینگ کرتا تھا جاوید چھٹانی, ایک بندہ ہے جو کہ داؤد ابراہیم کے رائٹ ہینڈ. جو 2-3 بندے ان میں جاوید چھٹانی بھی آتا ہے. جاوید چھٹانی کو ویسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے, کیونکہ انڈر ورلڈ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہے نا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے, تو انڈر ورلڈ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کون ہے. جاوید چھٹانی ایلیس ڈاکٹر, بنیادی طور پہ بکیا ہے یہ, لیکن داؤد ابراہیم کے بہت سارے کام دیکھتا ہے وہ.
اب اس پہ نظر کیوں رہی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی، یہ ڈوزیئر میں کیوں یہ باتیں آئیں جس پہ فوکس کیا جاتا رہا کہ اس کا بزنس پنپے نہ. داؤد ابراہیم کا جو کانفلکٹ ڈائمنڈ یا بلڈ ڈائمنڈ ہے، اس کا کام پنپے نہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں انڈیا کی جو ڈائمنڈ مارکیٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. انڈیا کی مارکیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے ادروائز جو بیلجیم کا شہر ہے، آنتواب میرے خیال میں اس کا نام ہے، میں اگر اس کو پروناؤنس ٹھیک نہیں کرا تو آنتواب، ہاں جی، وہ ہے دنیا کا انٹرنیشنل سٹی ڈائمنڈز کے حوالے سے، ہیرے جواہرات کے حوالے سے. جی. تو جو انڈیا میں آتا ہے ڈائمنڈ، رف ڈائمنڈ، اسے پھر رف ڈائمنڈ کہتے ہیں. رف ڈائمنڈ ہوتا ہے جو انڈیا آتا ہے، اور یہ 94% رف ڈائمنڈ انڈیا امپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ سال کی جو ایوریج ہے وہ 1,50,000 ملین کیرٹ رف ڈائمنڈ وہ انڈیا امپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. وہ انڈیا میں امپورٹ کرتے ہیں، انڈیا اسے کٹنگ اینڈ پالشنگ کر کے پھر دوبارہ بھیج دیتا ہے، ری ایکسپورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا بزنس ہے. اور یہ اس میں HSBC کا ایک سکینڈل آیا تھا. اس سکینڈل کے حوالے میں یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہمارے پیچھے چڑھی رہتی ہے، یہ اس کی بھی رپورٹ ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی رپورٹ میں تھا کہ HSBC کے جو 1200 سسپیشیس بینک اکاؤنٹس تھے نا، 1200 سسپیشیس بینک اکاؤنٹس، اس میں 77 بینک اکاؤنٹس تھے جو انڈیا میں ہیرے جواہرات کا کام کرتے تھے. 77 اکاؤنٹس ان کے تھے جس میں 200 ملین ڈالر تھے، جو اس وقت 25 بلین پاک روپیز بنتے ہیں، 25 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں جو ان 77 اکاؤنٹ ہولڈرز کے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ جو تھا، اور وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی ہے انڈیا میں جو ہیرے جواہرات کی مارکیٹ ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے فیملیز میں. صرف 2 فیملیز ہیں، 2 ایتھنک گروپس ہیں. ایک ہے کاٹیا باری، ٹھیک ہے، ایک ہے پولانی. اب یہ 2 ایتھنک گروپ ڈومینیٹ کرتے ہیں. آپ اس کے بغیر انڈیا میں ہیرے جواہرات کا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ان 2 ایتھنک گروپ کی آپ کو کانسنٹ نہ اویلیبل ہو جائے. کوئی تھرڈ تیسرا بندہ چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہو، وہ ہیرے جواہرات کی مارکیٹ میں گھس نہیں سکتا کیونکہ یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا یہ تھا کہ جب یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے بعد انڈیا کی 3 ادارے ہیں. ایک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے جی. ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے، اور ایک ہے ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس. جی. ان کے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ انڈیا میں ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والے 1,600 ارب پاکستانی، 1,600 ارب پاکستانی، یعنی کہ 1600 بلین روپیز، وہ اس میں سسپیشیس قسم کی ٹرانزیکشن پائی گئی. سسپیشیس قسم کی ٹرانزیکشن میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا جب ہیرے جواہرات امپورٹ کرتا تھا تو جس والیوم میں وہ امپورٹ کرتا تھا اس کی ویلیو کم بتاتا تھا، اور جب اس کو ری ایکسپورٹ کرتا تھا تو اسی والیوم کی ویلیو بڑھا دیتا تھا. یعنی کہ اسے انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ کہتے ہیں. انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ میں 1,600 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا انڈیا کی قومی خزانے کو. کس نے پہنچایا؟ یہ ہیرے جواہرات کا کام کرنے والے جو کاروباری لوگ ہیں، جو بہت امیر لوگ ہیں. یہ مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ کہ جس مارکیٹ کے بارے میں انڈیا کا خیال ہے کہ اگر داؤد ابراہیم اس مارکیٹ میں جمپ ان کرتا ہے تو جو والیوم داؤد ابراہیم کا ہے پوری دنیا میں، اور اگر وہ اللیگل مائنڈ میں چلا جاتا ہے، اگر وہ کانفلکٹ اینڈ بلڈ ڈائمنڈز میں چلا جاتا ہے اور اس کا کام چل پڑتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ انڈیا کی ہیرے جواہرات کی مارکیٹ کو ڈیمیج کرے. کیونکہ انڈیا کی جو ہیرے جواہرات کی مارکیٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ہب کہتے ہیں فار کٹنگ اینڈ پالشنگ. رف ڈائمنڈ منگوایا، اس کی کٹنگ پالشنگ کی، اسے ری ایکسپورٹ کر دیا، یہ اس کا کام. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ بھئی داؤد ابراہیم اگر اس میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر یہ ہوگا کہ جو ہیرے جواہرات کی مارکیٹ انڈیا کی ہے وہ ڈیمیج بلا کس طرح سے ہوگی. کہ یہ 2 ایتھنک گروپس ہیں،
ان سے ہٹ کے اگر جو باقی لوگ ہیں جو ہیرے جواہرات کی مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں اور داؤد ابراہیم کی طرف سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جانا شروع ہو جائے تو یہ لوگ سرک جائیں گے. کاروباری بندہ یہ نہیں دیکھے گا داؤد ابراہیم ہے. جی. کاروباری بندے نے تو دیکھنا کہ میرا یہ کام داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک کی وجہ سے چل سکتا ہے تو وہ آ جائے گا. اب یہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والے 77 ایسے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس جو HSBC کے سسپیشیس بینک اکاؤنٹس تھے اس میں سے نکلے ہیں. اس میں پاکستانی 25 ارب روپیہ تھا. پھر یہ تھا کہ 1600 ارب روپے کی انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ ہوئی قومی خزانے کو. اس کے باوجود انڈیا کبھی نہیں چاہتا, کبھی نہیں چاہے گا کہ داؤد ابراہیم اس کو کیپچر کر جائے. ان کو مسئلہ ہے داؤد ابراہیم سے کہ داؤد ابراہیم کا کام جو نیٹ ورک ہے داؤد ابراہیم کا وہ خوفناک حد تک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں محفوظ نہیں ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں محفوظ نہیں کی, ہماری بمبئی پولیس تو بالکل محفوظ نہیں ہے. یعنی کہ داؤد ابراہیم ایک ایسی چیز بن گئی جس کو آئیکونک آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ریڈ ایریا کے آئیکونک ہوتے ہیں. ان پہ تو فلم ہی بن گئی ہے نا میرے خیال سے. داؤد ابراہیم پہ اب تک ڈائریکٹلی جس میں داؤد ابراہیم کا نام لیا گیا فلم نہیں بنی, لیکن فلمیں اس طرح کی بنی ہیں جس میں ڈی کمپنی آئی. بس ایسی ہاں تھوڑا اب ڈی کمپنی ایک ایسی چیز تھی, ڈی کمپنی کہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ داؤد ابراہیم کی کمپنی کو ڈی کمپنی کہتے ہیں, تو فلموں کے ذریعے آئی. اس میں وہ بڑے طریقے سے نا داؤد ابراہیم کا پورا نام نہیں دیتے, وہ کبھی ملک بنا دیتے ہیں کسی فلم میں, ظاہر ہے کبھی کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے. حالانکہ بالی ووڈ کی کئی فلمیں اسپانسر جو ہے نا وہ انڈر ورلڈ کرتی ہے, یا داؤد ابراہیم کرے یا چھوٹا راجن کرے یا کوئی اور کرے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ حسینہ پارکر وہ اس کی بہن تھی, داؤد ابراہیم کی سگی بہن تھی. اس پہ ایک فلم بنی, پوری انڈیا کی فلم ہے, جس میں شردا کپور کیا ہے وہ, کون سی فلم ہے؟ شکتی کپور, حسینہ پارکر. نہیں سر, فلم بھی اسی نام سے ہے. اسی نام سے ہے. اس میں یہ شکتی کپور کی بیٹی جو شردا کپور ہے وہ اس نے حسینہ کا کردار ادا کیا. اور یہ فلم بنائی جو گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حسینہ کو داؤد ابراہیم کی بہن کو ایک غلط چیزوں میں بھی انوالو کیا گیا. یعنی کہ فلم بتا رہی ہے اور انڈین فلم ہے, اس میں انڈین ایکٹرس ہیں, انڈین فلم پروڈیوسر ہے, انڈین فلم ڈائریکٹر ہے, وہ انڈیا کی فلم ہے, وہ پاکستانی فلم نہیں. اس میں بتا رہے ہیں کہ حسینہ کتنی بڑی عورت تھی اور اس پہ غلط کیسز کیسے کیسے ڈالے گئے. پولیس اس کو کس طرح غلط, جیسے پولیس کا کام ہوتا ہے کہ تنگ کرنا, وہ اس میں بھی دکھایا, اس فلم میں بھی دکھایا. اب یہ دیکھیں یہ ہوتی اس کا کتنا ہولڈ ہوگا داؤد ابراہیم کا, وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری ہو یا انڈیا کا بزنس ہو, کتنا ہولڈ ہوگا. اب یہ جو ہیرے جواہرات کی میں بات کر رہا تھا, اب ہیرے جواہرات میں ایک اور چیز آ جاتی جو پاکستانیوں کے لیے ذرا انٹرسٹنگ تھوڑا سا اس لیے بن جائے گی کہ ہیرے جواہرات کا ایک کاروبار کرنے والا نیرو مودی وہ 365 ارب روپے کا فراڈ کر کے انڈیا سے بھاگ چکا ہوا ہے. وہ لنڈن میں ہے, اس کی ایکسٹراڈیشن کے لیے انڈین گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے. وہ 365 ارب روپے کا اس نے ہاتھ مارا. اب 365 ارب روپے ایک ہیرے جواہرات کا کام کرنے والا بندہ. اب 365 ارب اگر پاکستانی جو فارمر پریزیڈنٹ, سابقہ صدر, فارمر پرائم منسٹر, سابقہ وزیر اعظم, ان کی کرپشن کو لیا جائے تو عمران خان سابقہ وزیر اعظم, نواز شریف سابقہ وزیر اعظم, آصف علی زرداری سابقہ صدر, نیب کے ان کے کیسز لیے جائیں تو ان تینوں کے کیسز ملا لیے جائیں تو وہ والیوم نہیں بنتا جو ایک نیرو مودی کا بنتا ہے, جو ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا ہے, جو بزنس مین ہے, جو ایک بزنس مین ہے. وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ MNA نہیں ہے, وہ MLA نہیں ہے, وہ اس کی والیوم کا کمپیریزن, اس کا والیوم یہ ہے. پاکستانی سے یہ ہوتا ہے کہ عمران خان پہ 5 ارب کا ہے کہ اس نے یہ ملک ریاض سے 5 ارب لیتے. اب نواز شریف کا یہ ہے کہ جی اس کے 10 ارب ہے. سب سے بڑا جو کیس ہے جس میں فائن ہوتا ہے, آپ کی عدالت فائن کرتی ہے, وہ 10 ارب کے قریب ہے. ہاں زرداری, آصف علی زرداری نے ہماری ناک نہیں کٹنے دی, ان کا کوئی 150 ارب کے قریب ہے کرپشن کا والیوم جو انکوائری ہے. میں نیب کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا. نیب کی انکوائری جو ماشاءاللہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اب ان سب کا والیوم ملا لیا جائے تو انڈیا کی ہیرے جواہرات کی مارکیٹ کا ایک ٹریڈر نیرو مودی, سب پہ بھاری, وہ سب پہ بھاری ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے انڈیا کا میڈیا یہ بات کرتا رہے گا
وہ بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ بات کہاں سے آئی. اب اس کی جو بات تھی کہ جی ہاسپٹلائز کر دیا گیا, ہاں جی, اب ہاسپٹلائز کر دیا گیا. پاکستان میں دیکھیں آپ, پاکستان میں بہت ریئر ہوتا ہے داؤد ابراہیم کے بارے میں کوئی بات آئے, بہت ریئر ہوتا ہے. انڈیا کو چونکہ داؤد ابراہیم کی تلاش ہے نا, ایک ایسا ہر گھر کی کہانی ہے وہاں پر. اگر پاکستان کے حوالے سے وہ اگر کچھ جانتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دو بندوں کو جانتے ہیں, ایک لشکر طیبہ کے حافظ سعید کو جانتے ہیں اور ایک داؤد ابراہیم کو جانتے ہیں. یعنی کہ کسی محلے میں انڈیا کے چلے جائیں, کسی گلی میں چلے جائیں, کسی گھر میں چلے جائیں, ان کو صرف دو بندوں کا ہوتا ہے. اگر میں پاکستانی ہوں مجھے کوئی انڈین ملے گا تو پہلی بات بلا کیا کہے گا, یار داؤد ابراہیم کہاں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ باقی چیزیں بعد میں پوچھے گا, ایک کیوریوسٹی بھی اور ایک ویسی ایک, ہاں ٹھیک ہے, باقی چیزیں بعد میں پوچھے گا, لیکن پہلی بات مجھ سے پوچھے گا داؤد ابراہیم کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر انڈیا کے میڈیا کو تھوڑا سا ذرا اس میں کر لینا چاہیے کہ وہ اب تک جتنی باتیں کر چکے ہیں وہ موسٹ آف دی ٹائم بلکہ میجر چنک اوور ویلمنگلی وہ یہی ہوتا تھا کہ اسپیکولیٹو ہوتی تھی. اسپیکولیٹو کس طرح ہوتی تھی. میں نے مذاق میں بات کر دی نا, میں وہ بات نہیں بتاؤں گا کہ میری مذاق کی بات کو کیسے لیا گیا. بیٹھے بیٹھے ہم نے مذاق کر دیا. مذاق کی بات انڈیا کے میڈیا میں بڑے سنجیدہ طریقے سے لی گئی, اور میرے جیسا بندہ کہہ رہا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا, میں نے تو اٹھوٹ چھوڑی تو انہوں نے سیریس لے لیا. تو یہ ہے حال. اب اس حوالے سے دیکھا جائے داؤد ابراہیم پہ برا وقت آتا ہے, داؤد ابراہیم بیمار ہوتا ہے, یہ الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یار جب یہ 100% ٹھیک ہوگا تو میں بھی کہہ رہا ہوں گا بیٹھا ہوا کہ یہ ہو گیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اسپیکولیٹو چیز ہو, اسپیکولیٹولی چیز کو لے کے ہم اڑنا شروع کر دیں. اور اس میں انڈیا میڈیا کئی دفعہ یہ چیز مانتا ہے, بڑے طریقے سے مانتا ہے. جیسے ٹائمز آف انڈیا نے دیا تھا, ٹائمز آف انڈیا نے یہ دیا تھا کہ جب داؤد ابراہیم کی بیٹی اور جاوید میاں کے بیٹے کی شادی دبئی میں ہو رہی تھی تو اس نے یہ خبر دی تھی کہ جناب داؤد ابراہیم دبئی نہیں آئے گا, داؤد ابراہیم سعودی عرب میں اپنی بیٹی اور داماد کی جو نکاح کی سیریمنی ہے اس میں جائے گا. اب وہ اس چیز کو نہ تو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, نہ کسی پولیس نے, چاہے بمبئی کی پولیس ہو چاہے دلی کی پولیس ہو, کسی نے اس کو تردید نہیں کی, خاموش رہے. خاموشی کا مطلب کیا سمجھا ٹائمز آف انڈیا نے؟ ایک اور تیار اس نے خبر کی ہوئی تھی, وہ انہوں نے روک لی, انہوں نے وہ چلائی نہیں. کہ موسٹ آف دی ٹائم آپ کی چیز ہو سکتا ہے درست ہو, لیکن ریلائبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس انتظار میں رہے کہ شاید وہ جو میری بات تھی ٹھیک نکلا ہے, اس میں سال گزر جائے, 2 سال گزر جائیں, 3 سال گزر جائیں. اب اس میں جو دبئی میں جس ہوٹل میں شادی ہوئی تھی وہ ہے گرینڈ ہائت. گرینڈ ہائت ایک امریکن برانڈڈ ہوٹل ہے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ ہوا تھا کہ انڈیا نے پھر امریکہ کی طرف رجوع کیا تھا کہ جناب یہ آپ کا ہوٹل ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ چل سکے کہ داؤد ابراہیم کی بیٹی اور جاوید میاں کے بیٹے کی جو شادی ہوئی ہے اس کو سپانسر کون کر رہا ہے, بکنگ کون کر رہا ہے, پیسے کون خرچ کر رہا ہے. 250 بندہ تھا, 250 بندوں میں یہ بھی تھی گرینڈ ہائت کی کہ ان کو obvious بات ہے کہا گیا ہو کہ کوئی جرنلسٹ نہ پھٹکنے پائے, حتیٰ کہ دروازے پہ نہ پھٹکنے پائے, حتیٰ کہ اس کے سامنے سے جو روڈ گزر رہی ہے ادھر پہ نہ پھٹکنے پائے. وہی ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ امریکن ڈاکومنٹس ہیں جس میں یہ بات ہے کہ یہ بات طے ہے کہ ہم نے, امریکہ نے, ایک ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ, ٹھیک, وہ ڈکلیئر کیا تھا امریکہ نے داؤد ابراہیم کو. اور امریکہ کی ایک لسٹ آئی تھی موسٹ وانٹڈ کی, اس میں داؤد ابراہیم 3 نمبر پہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ کاروباری جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم نہیں ہاتھ ڈال سکتے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ گرینڈ ہائت ہوٹل امریکن برانڈ ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے ہوٹل کے اوپر جا کے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں, ہم اپنے ہوٹل کے اوپر یہ نہیں کر سکتے دبئی میں کہ جناب آپ یہ پتہ کریں کہ یہ کون, پرسنل ڈیٹیلز, ہاں جی, وہ نہیں کر سکتے. وہ کچھ امریکنس یا ویسٹ کے لوگ ہوں یا یورپ کے لوگ ہوں, کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس کو آپ کو متاثر نہیں کرتے ٹل دا ٹائم کو بہت مجبوری ہو جائے تو وہ نہیں کرتے. اب یہ جو ایک بخار چڑھتا ہے نا, میں اسے بخار کہوں گا, بینگ اے جرنلسٹ بخار کہوں گا. میرے پاس کئی چیزیں ہوتی ہیں, اگر اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اگر میں اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتا تو میں نہیں کہوں گا
کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ مجھے کنٹیسٹ کرنے والا, چیلنج کرنے والا اگر آ گیا تو میں عدالت میں جا کے معافی مانگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. ظاہر ہے. ہاں, تو یہ بھی انڈیا کے میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کنفرمیشن کے ساتھ, اب دیکھیں نا کتنی دفعہ مار چکے ہیں. اگر یہی انڈیا میڈیا میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ اتنی دفعہ تو آپ داؤد ابراہیم کو مار چکے ہو, جذباتی ہو کے نا ایک دم سے جمپ انٹو کہ کہیں پہ کچھ پتہ چل جائے. وہ یہ کرتے ہیں نا کیونکہ کریز بڑا ہے. ہاں, داؤد ابراہیم کا کریز بہت ہے, اتنا کریز ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ کے آپ سینئر جو عہدیدار نہیں ہوتا لیڈر رینک کا, اس کو ایک ذرا بات کر دو کہ پتہ آپ کو داؤد ابراہیم کا, وہ ایک دم سنجیدہ ہونا شروع ہو جائے. ایسے ہوگا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ انڈیا کا میڈیا ہم سے زیادہ رسپانسبل ہے. بہت ساری چیزوں میں انڈیا کا میڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود داؤد ابراہیم پہ آ کے پٹتا ہے ہمیشہ داؤد ابراہیم پہ پٹے پوائنٹ ہے نا, تو ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ ذرا جذباتی بھی ہوتے ہیں, ان کو یہی ہے نیچرل. ٹھیک ہے کہ 1993 کا ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, پھر وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے. اب یہ الزام بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ حقیقت نہ بن جائے وہ الزام ہی رہے گا. امریکہ جب بات کرتا ہے یا ویسٹ بات کرتا ہے یا یورپ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آئی آلسو وانٹ ٹو نو, ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کراچی میں یہ جو ہم سنتے ہیں زیر علاج ہیں یا کسی ہسپتال میں ہیں, اس پورے فلور کی بکنگ کرائی گئی ہوئی ہے تاکہ ادھر کوئی بھی نہ آئے, مطلب یہ باتیں میں نے سنی ہیں, اور میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ جس چیز کو میں سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتا نا اس پہ میں کبھی بات نہیں کروں گا. مطلب یہ وجہ یہ ہے کہ میں سبسٹینشیٹ کر سکوں تو میں فوراً سے پہلے کہہ دوں گا کہ ہاں وہاں پر ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں دونوں چیزوں کے بارے میں سبسٹینشیل اماؤنٹ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہم اس کو وہ ریومر سے ہے کنسیڈر کریں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارا انٹرسٹ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ہمارا وانٹیڈ نہیں ہے. یہ تو ہے ایک کامن سینس ہے. جن کو وانٹیڈ ہے, ہمارا وانٹیڈ ہونا تو خدا کی قسم ہم تو بال کی کھال نوچیں ایسے ہی. بلکہ انڈیا کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ بال کی کھال نوچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں خود ہی کہنا پڑے کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ اسپیکولیٹو تھی. اب یہ چیز ہے, میں بتاتا ہوں, یہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں جی. داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہوئے گی, انڈیا کو نہیں پتا چلے گا. اور آپ نے کہہ دیا اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر یہ تو آپ کو کیسے پتا وہ مر جائے گا؟ ہر ایک بندے نے مرنا ہوتا ہے, میں نے وہ تو چلے. ہاں جی ٹھیک ہے. جب داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہوگی انڈیا کو نہیں پتا ہوگا. تو ظاہر ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ان کو کیوں, انہیں بعد میں پتا چلے گا. جب سب کو پتا چل چکا ہوگا پھر انڈیا کو پتا چلے گا. اب یہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو بعد میں پتا چلے گا. اب اچھا پاکستانی کو پتا ہوگا, پاکستانیوں میں جن کو پتا ہونا چاہیے ان کو ہوگا بس. اور یہ کوئی خبر یہ نہیں ہوتا کہ خبر روک لی گئی یا خبر رک گئی, ایسا نہیں ہوگا. ایسی چیزیں روک ہی نہیں سکتا, روک ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو اس حوالے سے, جیسے کہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے کچھ لوگوں کی بات کراچی میں وہ بات ٹھیک تھی کہ داؤد ابراہیم کا ایک بندہ تھا, وہ داؤد ابراہیم گروپ کا تھا, وہ جیل میں تھا, کراچی کی جیل میں تھا. مجھے یاد نہیں لانڈی جیل میں تھا یا کراچی سینٹرل جیل میں تھا, پرانی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کا مرڈر ہو جاتا ہے جیل کے اندر, ڈیتھ ہو جاتی ہے, مرڈر ہو جاتا ہے. یہ چیز پھر ٹریگر کر جاتی ہے ڈیبیٹ. پھر اس میں ایم کیو ایم کا بھی نام آتا ہے کہ ایم کیو ایم نے جیل کے اندر ہی ہوتا ہے مرڈر, جیل کے اندر ہی. اب وہ ڈیتھ ہے, مرڈر ہے, پھر یہ ڈیبیٹ ٹھیک ہے انٹریگ کر جاتی, ظاہر ہے ٹریگر کر جاتی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کا نام بھی آیا تھا کہ ایم کیو ایم نے مروایا. اب وہ پاکستان میں جو دیکھے جانے والے یا محسوس کیے جانے والوں میں وہ بندہ تھا داؤد ابراہیم کا جو مارا جا چکا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کے علاوہ چھوٹا شکیل ہے, چھوٹا شکیل کے اوپر کئی جو بہت احتیاط والے ادارے نہیں ہوتے جن کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, وہ بھی اس میں 50-50 ہے. مطلب آدھے بندوں نے مجھے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا شکیل کراچی میں ہے, آدھوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھوٹا شکیل کراچی میں ہو. اب یہ دیکھو یہ ایک بات ہے کہ چھوٹا شکیل واقعی بہت, یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ رشتہ دار جو کہ انڈیا میں بھی ہیں, اور یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ داؤد ابراہیم کی فیملی کے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ حسینہ, ہاں جی, بہت سارے لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں.
اچھا ٹھیک. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. انڈین سیکورٹی, ان کو کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے انڈیا میں رہتے؟ نہیں, انڈیا میں رہتے ہوئے سیکورٹی کا ایشو تو نہیں ہے, لیکن ان کے لیے مسائل, جیسے حسینہ کے لیے اس کی سگی بہن ہے, اس کے لیے ہوا کہ جناب وہ فلم بن گئی, انڈیا کی فلم بن گئی, اور فلم بڑی چلی. بڑی بات ہے کہ ایک فلم بھی بن جائے, کسی فلم بن جائے, اور فلم میں یہ دکھایا جائے کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے اس کے ساتھ. اب یہ دیکھو, اچھا یہ تک مینشن ہو رہا ہے, یہ تک مینشن ہوا کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے اس کے ٹھیک ہے, ساتھ. صحیح ہے, صحیح ہے. یعنی کہ حسینہ کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حسینہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ انڈیا دکھا رہا ہے, میں تو نہیں دکھا رہا. یعنی کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ بات کے اس کے ساتھ جو, ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری فیملی ممبرز جو ہیں نا, چند ایک کو نکال کے جو داؤد ابراہیم کے ساتھ ہیں, اب وہ کہاں پر ہیں, دبئی اس کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو داؤد ابراہیم کا جو تصویریں ان کی دیکھ لو, داؤد ابراہیم کی بہت کم تصویریں آپ کو ملیں گی. وہ جو تصویریں نکلی وہ جب یہ دبئی کے ساتھ ہی ہے, ایک سٹیٹ ہے, عرب سٹیٹ ہے, وہاں پر میچز شروع ہو گئے تھے. کون سی ہے, قطر, عمان, یو اے کی کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. دبئی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے یہ, یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا دبئی سے آپ اس میں کیسے چلے گئے اور وہاں سے دبئی میں کیسے آ گئے. پوری سٹیٹ ہے. پھر شارجہ نہیں, وہ تو خیر اس کے ساتھ. اچھا شارجہ. اب شارجہ میں جو میچز ہوتے تھے کرکٹ, اس میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا داؤد ابراہیم. کب کی بات ہے یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ لگائی, اور میچ فکسنگ کے حوالے سے بھی بات شارجہ سے نکلی تھی پہلی مرتبہ. اور وہ بھی یہ نکلی تھی کہ دلیپ وینگسارکر تھا جو ون ڈاؤن, بڑا اچھا پلیئر تھا, میرا فیورٹ تھا انڈیا کا. دلیپ وینگسارکر نے یہ بات ریکارڈ پہ کہی تھی کہ ایک بندہ ڈریسنگ روم میں آیا تھا, پویلین میں جہاں ٹیم تھی, ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس نے آگے کہا تھا اگر پاکستان کو ہرا دو گے تو ہر ایک پلیئر کو BMW شارجہ میں ملے گی, پاکستان کو ہرا دو گے. اب ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ داؤد ابراہیم اگر میچ فکس کرتا ہے نا, تو ضروری نہیں کہ پاکستان کی فیور میں ہو, اس نے میچ فکس کرنا ہے جہاں سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا, جہاز کا ایز ہوگا, مطلب وہ کرے گا. فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی ایسی بات تھی جو داؤد ابراہیم کے حوالے سے دلیپ وینگسار نے, یہ اتھارٹی والی بات اس لیے تھی, سرٹیفائڈ تھی نا, کہ ایک اہم بندہ, ون ڈاؤن پلیئر, انڈیا کی کرکٹ ٹیم کا ون ڈاؤن پلیئر یہ بات کر رہا تھا کہ داؤد ابراہیم صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو ہراؤ گے تو یہ. تو اور انہوں نے ہرایا پاکستان کو ان دی اینڈ؟ نہیں, شارجہ میں ایک اور میچ ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو کافی یعنی کہ لوگوں زبان زد عام رہا, جس میں میاں داد نے آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا شرما کو. اب وہ چھکے والی بات کئی لوگ کرتے ہیں, انڈر ورلڈ کے بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی اور بکیوں اور یہ میچ فکسنگ کی دنیا کے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میچ فکس تھا, آخری بال پہ چھکا مارنا. انہوں نے کہا جو گیند کرا رہا تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, شرما کون سا تھا, وہ گیند کا اس نے آخری گیند فل ٹاس دے دی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ سکور چاہیے, ایک چھکے کی ضرورت ہے جو کہ نیکسٹ ٹو پاسبل ہوتا ہے یا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. نیکسٹ ٹو امپاسبل, نیکسٹ ٹو امپاسبل, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب فل ٹاس کس کو دیا جا رہا ہے, میاں داد کو دیا جا رہا ہے فل ٹاس. اس نے چھکا مار دیا, سارا پلٹ گیا. اب وہاں پہ بھی بات نکلتی تھی کہ وہ میچ بھی فکس تھا. اب دیکھو نا یہ بات, آپ اس کو ثابت سبسٹینشیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن بات کہاں سے نکل مطلب obviously جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ جو بکیوں کی دنیا ہوتی ہے نا, اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن کئی باتیں سبسٹینشیٹ ہو سکتی ہیں, کئی کچھ نہیں ہو سکتی, وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. اب وہ ادھر بھی داؤد ابراہیم, اب داؤد ابراہیم کو دیکھا جائے تو اس نے تو میچ فکس کرنا اپنے فائدے کے لیے. انڈر ورلڈ کنگ جو ہے نا, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, کسی ملک کے لیے نہیں کرتا. وہ چاہے وہ اس کا بہت زیادہ رجحان کیوں نہ ہو, انڈیا کے ساتھ کتنا ہی نالاں کیوں نہ ہو, تو انڈیا کے پلیئروں کو یہ کہنے کی اسے کیا ضرورت تھی کہ جناب آپ BMW آپ کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب BMW واقعی, اب تو خیر اور بات ہوگی نا کہ BMW کو شاید it was something which was obviously impossible to achieve, تب تو ظاہر ہے وہ بہت ریئر تھی چیز. اور اس وقت کرکٹ میں کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا. IPL بعد میں شروع ہو رہا ہے, لیگز دنیا کی بعد میں شروع ہو رہی ہیں, جس میں تنخواہیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت کرکٹ میچ ہو یا ون ڈے ہو, یہ ون ڈے اور کرکٹ میچ کی جو قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے, کم پیسے تھے, شہرت بہت تھی, فیم بڑا تھا. جیسے جاوید میاں داد نے جب چھکا مارا تھا
تو پتہ نہیں کتنے پیسے لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا خوشی سے بھی دیے ہوں گے, خوشی سے بھی, اور آئے ہوں گے تو ایسے. توصیف احمد دوسرے اینڈ پہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے اینڈ پہ توصیف احمد کھیل رہا تھا. تو اس کے بارے میں بھی کسی نے کہا تھا کہ توصیف نو بھی تھوڑے 10-15-20 روپے یا 100 روپے یا 200 روپے یا 10,000 یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ ہی مل جاتا. اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور میاں داد کا چھکا جو تھا وہ میاں داد کا ایسا چھکا چلا کہ اس کے بعد تو میاں داد کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو دن پھرے فائنینشلی جو دن پھرے میاں داد چھکے کے بعد تھے, اس چھکے کے بعد ملے. کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ ہو پاکستانی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایک پلاٹ دے رہا ہوں, میں اپنا گھر جو بڑا پوش ایریا میں یہ دے رہا ہوں گفٹ میاں داد کو, تو کوئی روکے گا اس کو؟ اور دیکھیں نا شاید اس کے بعد امپریس ہو کے رشتہ داری میں کنورٹ ہو گئی. نہیں اس سے پہلے ہو گئی تھی. اچھا اس سے پہلے ہو گئی تھی. اس سے پہلے سیگلوں کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی نا اس سے پہلے ہو چکی تھی. یہ اس کے بعد کا واقعہ. لیکن فائنینشلی جو ہوتا ہے نا آپ خود ایک ہوتا ہے کہ فائنینشلی بوم آنا وہ اس کے بعد تھا. تو اب اس کو بھی لوگ جوڑتے ہیں اس آخری گیند پہ چھکا مارنے کو میاں داد کے بیٹے کے ساتھ داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی. لیکن یہ دونوں لندن میں کٹھے پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. معروف بھی اور جنید بھی یہ دونوں لندن میں کٹھے پڑھتے رہے. پھر آبویس بات ہے کٹھے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کہیں پسند آپ نے کر لیا ایک دوسرے کو, پھر آپ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہو. پیرنٹس پھر یہاں ہوتا ہے کہ پیرنٹس پھر کہتے ہیں کہ یار جب ان دونوں بچوں نے خود کو ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ جاوید میاں داد کے شارجہ کے آخری گیند کے چھکے کو ابھی بھی سوال اٹھاتے ہیں. جاوید میاں داد کی بیٹے کی داؤد ابراہیم کی بیٹی کے ساتھ شادی کو جوڑتے ہیں. obviously no one can substantiate, لیکن سوال تو بنتا ہے نا. اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ویلڈ کلو تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کہیں ہاں یہ سچ ہے. باتیں تو بنے گی اور بنتی رہے گی. اس کے علاوہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کئی ہمارے دوست ہو رہے ہیں انڈین جرنلسٹ جن کے ساتھ ہمارا بڑا رہتا تھا. وہ کبھی پاکستان آتے تھے, کبھی میں انڈیا جاتا تھا. تو بعد کے ہمارے ان کے حالات ایسے ٹھیک نہیں رہے کہ انڈین جرنلسٹوں کے ساتھ نہیں ہو گیا. لیکن کبھی کبھار ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے تو مجھے اگر کوئی چھیڑنے کا موقع ملتا ہے تو صرف داؤد ابراہیم. صحیح, آپ بھی صحیح. یہ کون سی خبر دی تھی مجھے یاد نہیں رہا. فلانے نے کہا چھوڑو ستار خان چھوڑو, پر کوئی اور بات کرتے انہیں پتہ ہی ہے. آپ صحیح تنگ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. بائی دی وے تھینک یو فار شیئرنگ سچ این امپورٹنٹ انفارمیشن اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ داؤد ابراہیم. تو سارے کے ساتھ جو سوال نشان ہے نا وہ کچھ حد تک کلیئر ہو گئے ہیں. جو آپ نے باتیں بتائی, جو آپ نے قصے سنائے, جو آپ نے پوری کی پوری ہسٹری ان کی بتائی سمہاؤ. اور obviously یہ اسٹل ایک نشان سوال ہے اور ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, نہ ایگری کر سکتے اس بات پہ کہ کیا وہ واقعی کراچی میں زیر علاج ہیں یا نہیں, کیونکہ اس چیز کو تو ہم بھی بتا نہیں سکتے کہ کیا سچ ہے کیا نہیں. پتا نہیں, ہمیں نہیں پتا اس بارے میں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم خود بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ جدھر بھی ہیں کدھر ہیں آخر. اینڈ بائی تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. داؤد ابراہیم پہ جو سٹوریز ہیں, جو قصے ہیں, جو واقعات ہیں, جو ان کی خبریں ہیں, ان کی زندگی اور ان کے علاج کے بارے میں بھی یہ چلتی رہیں گی. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے, کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے, اور شاید ہمیں پتہ نہیں کچھ معلوم ہوتا بھی ہے یا نہیں. لیکن ٹل دین جسٹ اسٹے ٹیون ود اس بیکاز ابھی ہم انشاءاللہ آئیں گے ود دی نیکسٹ ایپیسوڈ اینڈ ول definitely let you guys know about something really important if we get to know. So thank you sir for your time. Thank you guys for watching us. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. And Bushra Khan's just leaving. Till then, stay tuned.